इस्लामिक वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जामिया फलाहुल मुस्लिमीन को सब्सक्राइब करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, गुज़िश्ता कुछ मजलिसों के अंदर 15 अगस्त की मुनासबत से हमारा मौजू चेंज रहा, मौजू बदलता रहा। अब हम दोबारा उसी मौजू पर आ रहे हैं जिस मौजू पर हमारी बात शुरू से चले हुए आ रही थी, और वो हमारा मौजू था जिसकी एक किस्त हो चुकी। वो मौजू था हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी। कौन थे हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन? क्या ज़िंदगी रही है? हम बज़ाहिर नाम लेने में तो ये कहते हैं कि हम बड़े दीवाने हैं उनके, लेकिन उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम कितना जानते हैं, हमें कितनी वाक़फ़ियत है। मुख्तसर जो गुज़िश्ता मरतबा बात हुई उसको आपके सामने रख दूँ कि हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि अलैह खुरासान इराक़ के रहने वाले थे, खुरासान ईरान के रहने वाले थे, और वहीं पर रहकर वहीं पर उनकी पैदाइश हुई। 15 साल की उम्र में वालिद मोहतरम की वफ़ात हुई, और वफ़ात में जो मीरास मिली थी जिसमें एक बागीचा था, उस बागीचे में काम करना शुरू किया था। और इत्तिफाक से ये तेज़ इसलिए जा रहा हूँ कि गुज़िश्ता मरतबा बात आ चुकी है। उसी बागीचे में काम करने के दौरान एक मरतबा एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुज़र होता है, और इन दोनों के दरमियान कुछ बातचीत होती है। और हज़रत ख्वाजा इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की आँखों की वजह से, उनकी नज़र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस नौजवान का, जिसका नाम मुईनुद्दीन था, इसकी ज़िंदगी को बदल दिया। इनके दिलों के अंदर चेंजिंग पैदा हुई, और इन्होंने अपनी जो मीरास पाई थी उस पूरी मीरास को अल्लाह के लिए ख़र्च कर दिया, और अल्लाह के लिए ख़र्च करके अपने आप को अल्लाह के राह के अंदर क़ुरबान कर दिया। यहाँ तक हमारा सिलसिला पहुँचा था। मोहतरम भाइयों, जब इन्होंने ये इरादा किया और सारा साजो सामान अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद सबसे पहले हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन पहुँचते हैं समरकंद, बुखारा, और समरकंद पहुँचकर सबसे पहले कुरान करीम याद करते हैं। कुरान करीम को याद करना उन्होंने सबसे पहला मशग़ला बनाया। अल्लाह के फज़ल करम से हमारे यहाँ एक निज़ाम अच्छा चलता है गुजरात के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर कुरान करीम को याद करने का। हमें इनकी ज़िंदगी से पहला सबक ये मिलता है कि जब दुनिया को तर्क की और दीन को इख्तियार किया, सबसे पहले उन्होंने काम किया कुरान करीम को याद करना। समरकंद में जाकर कुरान करीम याद किया है। कुरान करीम को याद करने के बाद जब मुकम्मल तौर पर याद हो चुका, तो वहाँ से वो एक दूसरे इलाके में जिसका नाम है हरवन, वहाँ पर एक मशहूर शख्सियत रहा करती थी हज़रत शेख उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि अलैह, वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी पूरी कैफियत रखते हैं कि मेरे साथ ये मामलात हुए, मैं इस कदर मालदार था और मेरे साथ ये मामलात हुए, और ये मामलात रख कर उन्होंने ये किया कि मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। उन्होंने जब इस इरादे का इजहार फरमाया, इस इरादे के इजहार करने के बाद पहला ही दिन था कि हज़रत शेख उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस नौजवान के अंदर एक ज़िंदगी को बदलने वाली, दिलों को नक्श करने वाली कोई नई चीज़ को महसूस किया, और इस नई चीज़ को महसूस करते हुए उस पहले ही दिन हज़रत शेख मुईनुद्दीन को इन्होंने खिलाफत से नवाजा। अभी तो बैत हुए हैं आकर, और पहले ही दिन खिलाफत से नवाजा, लेकिन उनके हुक्म को मानते हुए खिलाफत मिल जाने के बावजूद वहाँ पर वो 20 साल क़याम किया। उन्होंने 20 साल अपने शेख के पास रहे, और इन 20 सालों के अंदर
انہوں نے مسلسل اپنے شیخ کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی ہے کہ سفر، حضر، ہر جگہ اپنے شیخ کا بستر، ہر جگہ اپنے شیخ کا تکیہ، ہر جگہ اپنے شیخ کا مسواک، یہ ساری چیزیں ہمیشہ ساتھ لے کر گھومتے تھے، اور جہاں اپنے شیخ کو جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی اس کو اسی وقت اختیار کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، یہاں پر 20 سال کا قیام رہا۔ اس 20 سال میں مسلسل اللہ تعالیٰ کے لیے رونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اس قدر کثیر المجاہدہ تھے، اس قدر مجاہدے کے عادی تھے کہ ان کی زندگی کے متعلق لکھا ہے کہ آخری زمانے کے اندر ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھیوں نے یہ بات لکھی کہ اپنی زندگی میں 70 سال 70 ایئرس سوئے نہیں، 70 سال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات کے اندر آوازاری کی۔ آسان نہیں ہوتا ہے، یہ باتیں کہہ دینا اور یہ باتیں سن لینا بڑا آسان لگتا ہے، لیکن اس پر عمل 70 سال، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال نہیں، پورے 70 سال زندگی میں سوئے ہیں۔ بہرحال یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور حج کی سعادت کے بعد یہ طے کیا کہ اب مجھے بزرگوں کے پاس جانا ہے، اور اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ جو تھے حضرت محی السنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور 52 دن ان کے پاس قیام کرتے ہیں، اور راستے میں جتنے بزرگ آتے ہیں حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ایک شیراز پہنچتے ہیں تو حضرت شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں جہاں گزرتے ہیں وہاں جو بزرگ ہیں ان کے پاس 40 دن قیام کرتے ہیں اور 40 دن ٹھہرتے ہیں۔ البتہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر یہ ایما اور یہ اشارہ فرمایا کہ آپ کے لیے ایک جگہ ایسی انتخاب کی گئی ہے جو جگہ بتوں کا مرکز ہے، جو جگہ جہاں پر صرف اور صرف برائیاں ہی، جہاں پر توحید کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں توحید اگر ہے تو بھی ختم ہو چکی ہے، جہاں پر لوگوں کے اندر بے دینی عام ہو چکی ہے۔ اور اس وقت یوں کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق مجھے مدینہ منورہ میں اشارہ ملا تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سفر کرتے 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 جب ہندوستان پہنچتے ہیں، اور ہندوستان پہنچ کر جب یہاں کے حالت زار دیکھتے ہیں، اس وقت یہاں پر راجاؤں کی اور نوابوں کی حکومت تھی، اور سب سے بڑا پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں جیسی میں نے خطرناک حالت، اور یہاں جیسی برائیاں، اور یہاں جیسی توحید کے خلاف معاملہ، اور یہاں جیسے غیر اللہ کی پرستش ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ غالباً مجھے یہی کا اشارہ کیا گیا، اور انہوں نے ارادہ کیا اور یہ طے کیا، یہ عزم کیا کہ مجھے ہندوستان میں رہنا ہے۔ محترم بھائیوں، یوں سمجھیے کہ آج ہمارا مسجدوں میں بیٹھنا، آج ہمارا مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول کی باتیں سننا، اس کے متعلق اگر دیگر بہت بڑے علماء کا ہم پر احسان ہے تو ان میں ایک بہت عظیم احسان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اگر اسلام آیا ہے، سب سے پہلے اگر اسلام آیا ہے تو وہ سن ہجری 93 کے اندر، ابھی تو مکمل حضور کو 100 سال بھی نہیں گزرے تھے، اور محمد بن قاسم ثقفی سندھ کے راستے سے یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں تشریف لا کر انہوں نے اسلام کا ڈنکا بجایا تھا۔ سب سے پہلے اسلام اس وقت آیا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہندوستان کے اوپر اسلام کا نام و نشان ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے یہ ہیں، لیکن پھر بھی حقیقت کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے زیادہ اسلام کو فروغ دینے والے اور اسلام کا ڈنکا پورے ہندوستان میں بجانے والے اگر کسی کا نام مشہور ہے تو وہ سلطان الہند اور امیر الہند حضرت شیخ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو سن ہجری 423 میں یہاں تشریف لائے اور پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کر انہوں نے ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ اسلام کو لانے والے سب سے پہلے اگر یہ ہیں
تو حقیقت میں ان کا نام آتا ہے، محمود غزنوی کا۔ البتہ اس اسلام کو فروغ دینا اور اس اسلام کو ترقی دینا اور علاقوں میں اس اسلام کو چلانا اور اسلام مذہب اسلام کو رواج دینا، اس کے اندر اگر کسی کا نام آتا ہے تو سن ہجری 602 کے اندر حضرت شیخ شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ یہ جگہ جگہ پر گئے اور جگہ جگہ پر بادشاہت کے زور پر اور بادشاہت کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا ڈنکا بجایا ہے۔ البتہ ان ساری چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں بادشاہت کا سراغ ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر روحانی طور پر لوگوں کے اندر اگر اسلام پھیلانے کا مزاج اگر کسی نے بنایا ہے اور لوگوں کے اندر دینداری کا مزاج اگر کسی نے بنایا ہے اور لوگوں کے اندر دینی مزاج پیدا اگر کسی نے کیا ہے تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر لوگوں کے اندر روحانی اعتبار سے ترقی دلانے والے اگر کوئی ہے تو وہ یہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جو سن ہجری 623 میں یہاں تشریف لائے اور یہاں تشریف لا کر پورے ہندوستان کے اندر جہاں پر توحید کے خلاف ایک مرکزیت تھی اور جہاں غیر اللہ کی پرستش عام تھی، یہاں پر آ کر انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر دینی مزاج اور اسلامی مزاج پیدا کیا۔ اس لیے سب سے پہلے صحرا ہندوستان کے اندر ان کے سر جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جب تشریف لاتے ہیں تو دہلی کے بعد اجمیر کی راہ پر جاتے ہیں اور اجمیر کے اندر اس وقت رائے پتھورا کی حکومت تھی۔ رائے پتھورا لکھ کر بھیجتا ہے پرتھوی راج کو کہ یہاں پر کوئی ایک بزرگ آیا ہوا ہے اور لوگ اس کو بہت مانتے ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے تاکہ اس کا معاملہ ختم کیا جا سکے۔ وہ وہاں پر آتا ہے، پرتھوی راج وہاں پر آتا ہے۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی نئے آئے ہوئے تھے اور اجمیر کے باہر ایک جگہ تھی جہاں پر گھوڑوں کے استبل سرکاری شاہی گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ وہاں پر ان کا ایک مخلص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ حضرت یہاں پر سرکاری اور شاہی گھوڑے باندھے جاتے ہیں، یہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے، اگر یہیں رہیں گے تو مستقبل میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اس سے بہتر ہے یہاں ایک تالاب ہے جس کا نام ہے انا ساگر، ہم وہیں چلتے ہیں اور وہیں جا کر ہم قیام کریں گے اور وہیں جا کر ہم عبادتیں کریں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلتے ہیں، انا ساگر پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی انا ساگر پہنچتے ہیں وہاں پر پرتھوی راج کی آمد ہوتی ہے اور پرتھوی راج آتا ہے اور رائے پتھورا اور پرتھوی راج مل کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک سخت مہم چلاتے ہیں اور سخت سازشیں چلاتے ہیں اور کسی طریقے سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کرنے کی پلاننگ اور ختم کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کئی جادوگروں کو بلایا گیا اور ان جادوگروں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ان کے اوپر ایسا جادو کیا جائے کہ یہ جادو ان کے لیے پریشان کنا ہو جائے۔ حتیٰ کہ اس وقت کے سب سے بڑے جو ان کے بابا تھے، ان بابا کے پاس یہ لوگ مل کر گئے اور جا کر کہا کہ آپ ان کے اوپر جادو کیجئے یا آپ ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ کیجئے کہ یہ یہاں پر سے یا تو ختم ہٹ جائیں یا پھر یہ جو اسلام کی ترویج کر رہے ہیں یہ اسلام کی ترویج بند کر دے۔ اس شخص نے جادو کیا، پہلی بار جادو کیا اس کا اثر نہ ہوا، دوسری بار جادو کیا اس کا اثر نہ ہوا، کئی بار جادو اور سحر کرنے کے باوجود اثر نہیں ہوتا ہے تو وہ خود چل کر حضرت خواجہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ میرے جادو کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور ممکن ہے اس تلاوت کا اثر یہ ہو کہ آپ کے جادو کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تلاوت کیجئے، میں جادو کر رہا ہوں، یہ معاملہ کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے ایسا سخت ترین جادو کیا کہ اس کا یہ چیلنج تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس جادو کے اثر سے ہٹ سکتا ہو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گیا اس بات پر، یہ کہنے پر کہ میں آپ کے سامنے ہار چکا ہوں، اور اس نے اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لیجئے آج میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں، اور مسلمان ہو کر اس کے جتنے مریدین تھے وہ سارے کے سارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں آ کر ایسے سخت حالات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت کیے ہیں۔ ایک مرتبہ گائے کو ذبح کیا تھا
اس کا معاملہ جب وہاں پہنچا ہے تو باقاعدہ پوری فوج آ کر مسلمانوں کے خلاف ان کے خلاف ایک مہم بناتی ہیں اور ایک سازش چلاتی ہیں۔ اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ رائے پتھورا جو ہے اس کو ہم نے اسلام کے حالت میں، ہم نے اسلام لانے سے پہلے اس کو اسلام والوں کے ہاتھ میں قید کر دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن یہ جملہ مستقبل کے لیے ایک پیشن گوئی ثابت ہوئی کہ رائے پتھورا کے ساتھ حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کا 1 سال پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، جس جنگ کے اندر شہاب الدین غوری شکست پائے تھے اور اس نے فتح پائی تھی، اور یہ جا کر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر ایک بڑی مہم چلی اور ایک بڑی فوج تیار کی، جس کے اندر تقریباً 1,20,000 لوگ تھے، اور یہ فوج آ کر 1 سال کے بعد رائے پتھورا پر حملہ کرتی ہے، اور 1 سال کے بعد یہ حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو قید کرتے ہیں۔ وہ جملہ جو 1 سال پہلے کہا تھا، اس جملے کی حقیقت اب سامنے آتی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج ہم جو دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور لوگ اجمیر کے اندر جا کر جو معاملات کرتے ہیں، اور اس کے اندر کبھی کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی زندگی کیا ہے، اللہ کی راہ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اللہ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعمال کرنا کیسے گھسا ہوا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کے فرائض ادا کرنے کے بعد سنتیں ادا کی، لیکن ادا کرتے کرتے انگلیوں کے اندر خلال کرنا رہ گیا، جو کہ ایک سنت ہے وضو کی۔ بس خلال کرنا رہ جانے کی وجہ سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے، کہے جاتے ہو عاشق رسول، کہنے میں تو بڑے حضور سے محبت کرنے والے ہو، اور حضور کی سنت کو ترک کرتے ہو۔ بس یہ کانوں میں آواز پہنچتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دوبارہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اور دوبارہ وضو کرتے ہوئے جب خلال کے لیے پہنچتے ہیں تو پھر روتے ہیں، اور روتے روتے کہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے آسمان سے پکڑ آئی ہے، آئندہ زندگی بھر کبھی بھی کوئی سنت ترک نہیں کروں گا، اور اس کے بعد زندگی بھر کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جس میں اللہ کے رسول کی سنت چھوٹے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خواجہ کا ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ہم ماننے والے ہیں، ہماری زندگی کے اندر سنتیں کتنی ہم سنتوں کے پابند ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی سنت۔ میرے بھائیوں، معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے سنتیں چھوڑ کر ہم نے تو سنتیں تو ٹھیک ہے، ہم نے فرائض چھوڑ دی۔ نمازوں کا کیا حال ہے؟ ان کے یہاں سنتوں کا یہ معاملہ تھا، ہمارے یہاں نمازوں کا کیا حال ہے؟ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے جود و سخا ان کے مزاج میں ایسی پیوست تھی، ایسی اللہ تبارک نے سخاوت عطا فرمائی تھی۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر بے شمار جگہوں پر یہ فرمایا ہے کہ سخاوت سے یہ ملتا ہے، سخی انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے، سخی انسان سے جنت راضی ہوتی ہے، سخی انسان جنت میں جاتا ہے اور شیطان اس سے ناراض ہوتا ہے، اور بخیل انسان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جنت اس سے ناراض ہوتی ہے، جہنم اس سے راضی ہوتی ہے، اور شیطان اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں، یہ حدیثوں کو ہم نے کئی مرتبہ سنا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، ان کی پوری زندگی کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ پوری زندگی کے اندر ایک مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، اور مصلی کے اوپر بیٹھتے ہوئے جب بھی کوئی آدمی آتا تھا اور اپنی ضرورت رکھتا تھا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، مصلی کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کی جو ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب ہم سنتوں کی پابندی نہ کریں، نمازوں کا اہتمام نہ کریں، اور پھر ہم بھی یہ سوچیں کہ مصلی پر بیٹھ جائیں اور ہم بھی ہاتھ ڈال کر کچھ نکال لیں، تو آسان نہیں ہوتا ہے۔ زندگی لگائیے، اللہ کی راہ کے لیے زندگی لگائیے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ ایسی کرامتیں ہیں زندگی کے اندر کہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے ہندوستان تشریف لا رہے تھے، اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ جب ایک جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک شیعی گورنر تھا،
وہ شیعی گورنر کو پتہ چلتا ہے کہ ایک محمدی آیا ہوا ہے، اور وہ محمدی آ کر ابھی فلاں جگہ پر فلاں ہاؤس پر وضو کر رہا ہے، وہ یہاں آتا ہے اور آ کر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے۔ ابھی وہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہی ہے کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نظر اٹھا کر اس کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، اور بے ہوش ہو کر جب گرتا ہے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور ہوش سے پانی نکالتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اس کے چہرے پر اس کے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں، 2 منٹ ہوتی ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کر سیدھا ان کے پیروں میں پڑ جاتا ہے، اور پیروں میں پڑ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے اسلام کے حلقے میں داخل فرما لیجئے، میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ اور اس کے جتنے مریدین تھے اور اس کے جتنے ماننے والے تھے، ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت حضرت کے ہاتھ پر اسلام لے آیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے خواجہ کی شکل میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بظاہر ظاہری طور پر تو ہم ان کے نام لیوائے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک عمل بھی ہم نے اختیار کیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان کی زندگی کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو ہماری زندگی میں داخل فرما کر داخل کر کے ہمیں اپنی زندگی کو سنت رسول کا پیروی بنانا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ ابھی گزشتہ ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہوا کہ کوئی ایک کتاب، عام طور پہ لوگوں کا معمول یہ ہے کہ اب تعلیم والے نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اردو جانتے نہیں ہیں، اور جو لوگ اردو جانتے بھی ہیں تو اب وہ مطالعے کے شوقین نہیں ہوتے ہیں، تو ایک سلسلہ یہ شروع کرنے کا ارادہ ہوا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے اور اللہ کے توفیق سے کہ عام طور پہ لوگ اپنا ایک لمبا وقت یوٹیوب پر گزارتے ہیں، تو یہ یوٹیوب پر روزانہ 2 یا 3 منٹ کی ایک تعلیم، اور اس تعلیم کو شروع کیا جائے، لوگ اس کو صرف سنیں۔ یہ سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہوا، اس میں سب سے پہلی کتاب کا جو انتخاب کیا پاکستان کے ایک مصنف عبد المالک مجاہد، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے سنہر نقوش، دلوں پر نقش کرنے والے واقعات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کے جو بزرگوں کے واقعات ہیں ان میں، اس میں ان کے مقدمے کے اندر ایک بات لکھی ہے سنت رسول کی پیروی کے متعلق، کہ جب یہاں پر برطانوی حکومت تھی، جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو ہندوستان کا ایک آدمی لندن جاتا ہے، اور لندن جا کر وہ کچھ علوم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، علوم عصری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران وہاں اس کی ایک انگریز لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے، اس کی دوستی بڑھ جاتی ہے، اور دونوں دوستانہ تعلق رہا کرتے ہیں ایک لمبے وقت تک۔ وہ لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ روزانہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یہ لڑکا پانی پیتا ہے تو بیٹھ کر پانی پیتا ہے، کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتا۔ اس نے ابتدا میں صرف یہ دیکھا، ایک دن اس نے یہ پوچھ لیا کہ میں روزانہ یہ دیکھتی ہوں کہ آپ بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے ہیں، تو جواب یہ دیا کہ میں نے اپنے والدین کو ایسا ہی پایا ہے کہ میرے ابا امی ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا کرتے، اس لیے میں نے اپنی عادت بنا لی۔ کہا کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہوگا، آپ تحقیق کرو۔ کہا میں تحقیق کروں گا۔ تحقیق کرنا شروع کیا اور اسلامی لٹریچر پڑھنا شروع کیا۔ اسلامی لٹریچر پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ پڑھا کہ بیٹھ کر پانی پینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ان کی سنت تھی، اور اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان بیٹھ کر پانی پیتا ہے۔ آ کر بتلایا، البتہ جو پڑھنا شروع کیا، اس پڑھنے کے پڑھتے اس نے اسلامی مزاج پیدا ہونا شروع ہوا، اور اسلامی مزاج اتنا پڑھا اس نے کہ اس کے اندر اس نے اس لڑکی کے ساتھ تعلق ختم کرنا شروع کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا؟ تو اس نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے اسلامی مذہب پڑھا، اسلامی مذہب کے اندر یہ بات ہے کہ غیر محرم لڑکی سے ملنا جائز نہیں ہے، اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ کہنے کو تو یہ بات کہہ دی، لیکن وہ لڑکی رونے شروع ہو گئی، اور اس لڑکی نے رونا شروع کیا اور یہ کہا کہ آپ کا مذہب بڑا مہذب مذہب ہے، قابل تہذیب اور قابل تقلید مذہب ہے، آپ کے مذہب میں جب یہ بات ہے تو میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں، آپ مجھے مشرف اسلام کیجئے، مجھے مسلمان بنا لیجئے، میں مسلمان رہوں گی لیکن آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میرے بھائیوں، وہ اس وقت مسلمان ہو جاتی ہے، اور جب وہ لڑکا وہاں ہندوستان جب واپس آتا ہے تو وہ اپنی بیوی بنا کر اس کو واپس لے کر آتا ہے، اور یہاں کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ
کہ ایک نو مسلم ہے لیکن ایسی تہجد کی پابند ہے، ایسی نمازوں کی پابند ہے کہ مسلمان ویسے نہیں رہا کرتے ہیں، تو اس بات سے انہوں نے جب واقعہ سنا تو ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سنت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے زندگیوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ جو زندگی کی کایا پلٹی ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے کہ ایک نوجوان کے بیٹھ کر پانی پینا، اس نے ایک دوسری نوجوان لڑکی کے دین کو اور اس کی زندگی کو چینج کر دیا اور اس کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت ملا دیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھیں گے تو ہمیں سنت رسول کی ایسی پیروی ملے گی، ان کی زندگی کے اندر ہمیں احکام اسلام کی ایسی پیروی ملے گی۔ اس لیے ہمیں بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ اسلام کے احکام کو بھرپور طور پر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔